अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 5वां पारा करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व अहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बि अम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। इस पारे का आगाज़ हो रहा है जिस टॉपिक से वो हम पिछले पारे में शुरू कर चुके थे, यानी कि मुहर्रमात का जिक्र आया था। हमारे वो रिश्ते जो कि एहतराम के हैं और जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता, उनकी पूरी लिस्ट बयान की गई थी। यहाँ भी कंटिन्यूएशन है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम और किससे निकाह नहीं कर सकते? उन ख़वातीन से जो तुम्हारी महरम तो नहीं है लेकिन वो किसी दूसरे के निकाह में है। हाँ, अगर तुम इनके अलावा किसी और से निकाह करना चाहते हो तो फिर क्या करो? मुहसिनीन, अच्छे इंसान, नेक इंसान बनकर तुम उनके साथ निकाह करोगे और उनको उनका हक यानी कि महर अदा करो और फिर इस तरह से अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा सा आगाज़ लो। अल्लाह ताला को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि निकाह के बगैर ताल्लुकात रखते हैं और छुप छुप कर दोस्तियां करते हैं। इनको सख्त नापसंद करार दिया गया है। जैसे कि बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड बनाना, ये अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये इस्लाम का शार या तरीका नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इसको फहाशी, बुराई का काम कहते हैं और एक शैतानी अमल कहा जाता है कि जिससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम्हें उन तरीकों के ऊपर चलाए जिस पे के पहले अच्छे लोग गुजरे हैं, सालिहीन गुजरे हैं। और उन लोगों की, अच्छे लोगों की एग्जाम्पल्स भी अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में इसीलिए देते हैं ताकि हमारे लिए नेकियों पर चलना आसान हो जाए। और अल्लाह ताला सब कुछ देखने वाला और जानने वाला है। फिर फरमाया कि वयुरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊन शहवाति अन तमीलु मैलन अज़ीमा। जो लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो चाहते हैं कि बहुत ज्यादा राह रास्त से हट जाएं और आपको भी यहाँ से हटा लें और दूर लेके चले जाएं। तो याद रखिएगा कि ख्वाहिशात नफ्स जो कि अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ होती हैं वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। यानी वो ऐसे काम जो कि अल्लाह के हुक्म के साथ क्लैश करते हों उनको पसंद किया गया है। हर तरह की डिजायर या विशेष हमारी मना नहीं की गई, लेकिन वो काम जो कि गुनाह के काम हैं, जिनसे दूसरों को नुकसान पहुंचता है और जो खुद इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे नेकियों में पीछे कर देते हैं, उन सारे कामों से अल्लाह ताला मना फरमाते हैं। ऐसे ही एक और काम से भी मना फरमाया गया और वो क्या है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम। यानी ए लोगों जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ, गलत तरीके से ना खाओ। और बातिल तरीका कौन से होते हैं? जैसे किसी को धोखा दे के उसका माल ले लेना, डंडी मार देना, सही कह के गलत चीज पहुंचा देना, जो चोरी करना या किसी भी तरह से दूसरे का माल खींचने के लिए तरीके अपनाना ताकि दूसरे के माल के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। ऐसे काम ना करना, बल्कि क्या करो? तिजारत करो आपस की रजामंदी से। अगर इंसान को कोई चीज पसंद हो तो पसंद करने में तो मना नहीं है, लेकिन उसे लेने का तरीका होना चाहिए तिजारत का, यानी कि आप खरीद लीजिए और उसकी पेमेंट कीजिए और फिर चीज आप हासिल कर लीजिए। तो ये भी उन गुड मैनर्स और अच्छे मैनर्स में से है जो कि अल्लाह ताला एक इस्लामी माशरे में, एक इस्लामिक सोसाइटी में देखना चाहते हैं। फिर फरमाया वला तख्तुलू अनफुसकुम, अपनी जानों को कत्ल ना करो। इसका क्या मतलब है? यानी खुदकुशी करना हराम है। सुइसाइड को अल्लाह ताला ने न सिर्फ ये कि मना किया बल्कि हराम काम करार दिया है। तो मोमिन ऐसा नहीं हो सकता जो खुद अपनी ही जान ले ले। और दूसरी मुराद अगर इस आयत की कंटिन्यूएशन में देखें तो अगर एक दूसरे का माल छीनना शुरू कर दे तो उसका एंड क्या होगा? उसका एंड कत्लो गारत ही होगा कि जो चाहे जिसका मर्जी माल उठा ले और जो मर्जी चीज उठा ले, तो फिर तो लड़ाई झगड़े ही होंगे ना। तो अपने आप को हलाकत में न डालें और अपने आप को अपने ही हाथों कत्ल ना करें। इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, क्योंकि अल्लाह ताला तुम पर बहुत रहम करने वाला है।
جتنے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مینرز بتا رہے ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنا پر ہیں، اور ایسے ہیں کہ اگر ان سب کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو مسلمانوں کا وہ معاشرہ بنتا ہے کہ جس کے اندر امن ہی امن اور سکون ہی سکون ہے، جس میں پھر کوئی لڑائی جھگڑا، کسی کا حق مارنا، کسی کو تنگ کرنا، ایسی کوئی چیز موجود ہی نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبائر سے بچو، یعنی بڑے بڑے حرام گناہوں سے، کاموں سے بچو، تو چھوٹی چھوٹی تمہاری خطائیں، لغزشیں جو ہو جاتی ہیں ان کو ہم معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ انسان کی ایک نیچر ہے کہ وہ غلطی کر جاتا ہے۔ لفظ انسان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ نسیان سے ہے، کہ بھول جاتا ہے، معلوم ہونے کے باوجود کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ بعد میں سوچتا ہے کہ اوہ یہ مجھے ایسے تو نہیں، یہ تو ایسے کرنا تھا۔ تو چھوٹی موٹی جو لغزشیں ہوتی رہتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں، اور اس کے معاف کرنے کے بارے میں ہمیں مختلف احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، جیسے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیان ہونے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے بیچ کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور نیکی کے کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹے تھوڑے بہت جو ڈسٹ انسان کے اوپر پڑتا رہتا ہے نا، وہ ساتھ ساتھ جھڑتا چلا جاتا ہے۔ لیکن بڑے بڑے گناہوں سے آپ نے بچنا ہے۔ وہ بڑے گناہ کیا ہیں؟ کچھ کا ذکر تو قرآن مجید میں آتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جن گناہوں کے بارے میں وعید آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جہنم کا وعدہ کرتے ہیں، یا جن کو ہلاک کرنے والے کہا گیا ہو، یا جس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہوں، وہ بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث جو کہ بہت مشہور حدیث ہے، جس میں سب من الموبقات کا ذکر آتا ہے کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، تو وہ گناہ کون سے ہیں؟ ان کی لسٹ 7 کی ہے جو کہ کبیرہ گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو معافی کے بغیر، معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہوتے، نام اعمال سے نہیں جاتے، وہ وہیں موجود رہتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، پھر والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق کسی کو قتل کر دینا، یتیم کا مال کھا لینا، پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، سود کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو کہ انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے جو کہ بڑا گناہ ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اس کا طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ بس آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ دل میں شرمندہ ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، آپ گڑ گڑا کے، نماز پڑھ کے، اپنے ورڈز میں جیسے بھی اللہ تعالیٰ سے بات کریں اور معافی مانگیں، اور پھر آئندہ اس گناہ کی طرف نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ گناہ کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے کہ کبھی وہ انسان نے کیا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز ہم نے اپنی زندگی کو بھی اسی طرح محتاط، متقی وہی ہوتا ہے نا جو کیئرفل ہوتا ہے، محتاط ہو کے گزارنی ہے، کہ ہمیں پتا ہو کہ بڑے گناہ کون سے ہیں، ان سے کیسے بچنا ہے، چھوٹی چھوٹی لغزشیں اور گناہ کیسے ہیں، ان سے کیسے بچنا ہے۔ ان کی معافی کا آپ کو ایک طریقہ تو وہ بتایا جو نماز سے دوسری نماز اور اس طرح سے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو خود سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ہر روز 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ 70 سے 100 کثرت کے لیے بھی ہے کہ بہت زیادہ استغفار پڑھا کرتے تھے، اور اگر گنتی شمار کیا جائے تو 70 ٹائمز استغفر اللہ کہنا بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اور پھر یاد کر کر کے کہ ہاں مجھ سے یہ بھی مسٹیک ہوگی، مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی تو اس کو یاد کر لیں، اگر نہیں یاد آ رہی یا بھول چوک سے ہو گئی ہے تو ویسے بھی استغفار پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم کئی بار ایسے کوئی کام کر جاتے ہیں جس سے کوئی دوسرا ہرٹ ہو جاتا ہے یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے خود ہمارا نامہ اعمال میں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو ہم جب استغفار کرتے ہیں تو وہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں فضیلت دی ہے آپس میں، اس کے اوپر ایک دوسرے جیسا بننے کی کوشش نہ کرو۔ مطلب یہ تمنا نہ کرو کہ کاش کہ یہ میرے پاس ہوتا اور کاش میں ایسی ہوتی اور کاش ویسی ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بنایا ہے وہ بیسٹ ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ عورتوں نے سوچا جب جہاد کی بہت فضیلت بتائی جاتی تھی اور مجاہدین اتنا سارا اجر کما لیتے ہیں، تو ان کے دل میں خواہش اٹھی کہ ہم بھی مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد میں جاتے اور اتنا سارا درجہ کماتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ کماتے ہیں اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو وہ کماتے ہیں، یعنی نیکیوں کی صورت میں جو نیک کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اور اس میں دوسرے کی جگہ ہونے کا سوچنا، اس کو ناپسند کیا گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا پسند کیا تھا ویسے بیسٹ کنڈیشن میں ہمیں بھیج دیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسند کے کام کر کے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی بیسٹ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو کہا گیا بس اللہ من فضل، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، ان اللہ کان بکم علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتا ہے۔ بہت سارے نیکی کے ایسے کام ہیں جو کہ ہم سب کر سکتے ہیں، عورتوں اور مردوں کی اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور بھی بہت سے نیکی کے کام ہیں، سچ بولنا، زبان کی حفاظت کرنا، دوسروں کو رسپیکٹ دینا، اچھا اخلاق، یہ سارے ایسے کام ہیں جو کہ مرد عورت سب کرتے ہیں۔ ہاں، کچھ کاموں میں اگر مردوں کو ڈیوٹیز ملی ہیں تو کچھ ڈیوٹیز عورتوں کو بھی ملی ہیں، تو انسان کو اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا بیسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیش کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی جو جس طرح ہم نے وراثت کے بارے میں پڑھا تھا، یہاں پر بھی اس کے تھوڑا سا ذکر آیا اور فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا کوئی ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے، یعنی کہ وراثت چھوڑ کے جاتا ہے والدین یا رشتہ دار، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسے تقسیم کرنا ہے۔ وہ جنرلی ایک آسان سا طریقہ کیا ہے کہ اگر ایک لڑکے کو کوئی ایک چیز ملے گی تو لڑکی کو ہاف ملے گی، لڑکے کو 2 مل رہے ہیں تو لڑکی کو 1 ملے گی، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ آدمی کو عورت کی نسبت زیادہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے حصہ، اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ مردوں کے اوپر رسپانسبلٹیز بہت ساری ہوتی ہیں، وہ جو کماتے ہیں وہ سارے کا سارا ان کا خرچ ہو جاتا ہے، لیکن عورتوں کے اوپر کمانے کی اور ایسی کوئی بھی رسپانسبلٹی نہیں ڈالی گئی ہے، تو عورتوں کو جو وراثت اور حصہ ملتا ہے وہ ان کا اپنا ہوتا ہے، اس کو وہ جیسے چاہیں خرچ کریں۔ پھر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا گیا ہے، بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو اوپر جو فضیلت دی۔ اور مردوں کو کس چیز پر فضیلت دی؟ ان کو فزیکلی اللہ تعالیٰ نے اسٹرانگ بنایا ہے، اور اسی طرح سے ان کی رسپانسبلٹیز بھی بہت ساری ہیں کہ ان کو جب وہ فیملی بناتے ہیں تو ان کو اپنی فیملی کی کفالت کرنی ہوتی ہے، ان کے لیے پیسہ بھی کمانا ہے، گھر بھی پرووائڈ کرنا ہے، کھانا پینا، ان کے رہنے کی جگہ، ان کے لباس، ان کے ساری چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے، اور انہیں پروٹیکشن بھی دینی ہوتی ہے، تو اتنی ساری رسپانسبلٹیز ان کو دی گئی۔ اور عورتوں کا کیا کام ہے کہ وہ گھر کے اندر کے باقی امور جو ہیں وہ طے کرتی ہیں، مشورہ آپس میں کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ایک خوبصورت سا گھرانہ جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اور مضبوط اسلامی معاشرہ پھر بنتا ہے۔ اور مومنات کی بھی کوالٹی بتائی، جیسے مومنین کا بتایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عورتیں کون اچھی ہوتی ہیں، والصالحات قانتات، جو کہ نیک کام کرتی ہیں اور اطاعت چار ہوتی ہیں، بات ماننے والی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی عورتیں بہت پسند ہیں جو کہ اپنے شوہر کی بھی اطاعت کرتی ہیں، اور اس طرح سے گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں جو کہ پھر ہماری سوسائٹی کو بہتر بنانے سے ریلیونٹ ہیں، اور ان ڈیٹیل بتاتے ہیں کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور ہمسائے رشتہ داروں کے ساتھ، اور غیر رشتہ دار ہمسائے یعنی نیبرز جو کہ ریلیٹیوز ہیں، اور جو ریلیٹیو نہیں بھی ہیں لیکن آپ کے نیبرز ہیں، وہ صاحب بالجنب، اور اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ، اور مسافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور جو تمہارے جن کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، ملکت ایمانکم، یعنی کہ جو تمہارے غلام یا لونڈی ہیں، یا آج کے دور میں جیسے کہ ملازمین ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ یہاں پہ باقی چیزیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ ظاہر ہے ایک سوسائٹی کا بانڈ مضبوط کرنے کے لیے ان سب کے ساتھ ریلیشن اچھا رکھنا ضروری ہے۔ صاحب بالجنب کون ہے؟ ساتھ بیٹھنے والا کون ہے؟ ساتھ بیٹھنے والا یہ ایک ایسا ریلیشن ہے جو کہ بہت شارٹ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں بس میں، اور آپ کے ساتھ کوئی آ کے بیٹھ گیا، آپ پلین پہ ہیں تو آپ مطلب سفر میں ہیں کسی بھی چیز پہ، تو آپ کے ساتھ جو موجود ہے، تو جو آپ کے ساتھ تھوڑی دیر بھی ہوتا ہے، جیسے کبھی آپ فون کال پر ہیں تو آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ مارکیٹ میں ہیں، کوئی آپ کے ساتھ موجود ہے، تو اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے بھی جب کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی
اچھا معاملہ، اچھا سلوک کرنا ہے. اور یہی بیوٹی ہے مسلمانوں کے معاشرے کی کہ وہ لوگ ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. جب اسی طرح عمل کیا کرتے تھے نا صحابہ، تو ان کو دیکھ کر بہت لوگ مسلمان ہوئے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی ہوتا تھا کہ ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، اور بہت لوگ آپ کے اس اچھے برتاؤ کی وجہ سے ہی اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. تو مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے جیسا کہ اس کو رکھنے کا حق ہے، اور باقی تمام لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بخل کرنے والے یعنی کنجوس لوگ پسند نہیں ہیں. اور کنجوسی کیا ہوتی ہے کہ جہاں پر سپینڈ کرنا چاہیے وہاں بھی انسان سپینڈ نہ کرے. اور وہ صرف خود کنجوس نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس کو چھپاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب نعمتیں دی ہیں تو نعمت کا اظہار کرنا پسندیدہ ہے. کنجوسی کیا ہے کہ آپ نے ایک ڈریس بہت شوق سے بنایا، اب اس کو آپ بنانے کے بعد الماری میں لٹکا دیتی ہیں اور پہنتی نہیں کہ کہیں اس پہ سلوٹ نہ آ جائے، کوئی داغ نہ آ جائے، خراب نہ ہو جائے، اور وہ لٹکا ہی رہتا ہے اتنے عرصے تک. تو یہ پھر ایک کنجوسی کا سا ایکٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ شکر گزار بنے. وہ کیسے؟ کہ آپ کو جو نعمت ملی ہے اس کو صحیح سے استعمال کریں. آپ اس کو پہنیے، احتیاط سے پہنیے، آپ اچھے خوبصورت بھی لگیے، اور اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا صحیح سے استعمال کرنا بھی شکر گزاری ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کام چاہے اب کسی بھی، یہ تو ایک اگزامپل آپ کو دی نا، باقی چیزیں آپ خود سوچ لیجئے کہ کنجوسی کیا ہوتی ہے. تو یہ کام اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے جو اپنے مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وہ نہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اور جو کوئی ایسا کرتا ہے تو شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے، اور بہت ہی برا وہ دوست ہے. تو شیطان کی دوستی سے اگر بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سب اچھے کاموں کے ساتھ ریاکاری سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے، دکھاوا نہیں کرنا. اور دکھاوے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اکیلے میں بھی وہ اچھا کام کر کے دیکھے. اگر اسے لگتا ہے کہ اکیلے میں اور سب کے سامنے کرنے میں فرق ہے تو پھر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی نیت کو بار بار چیک کرتے رہیں کہ یہ میں کیوں کر رہی ہوں، اور اپنے آپ سے باتیں کریں اور بتائیں اپنے آپ کو کہ یہ تو میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں. اگر لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں، جیسے کہ آپ کا اچھا جیسچر ہے، آپ اپنے والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو کیا دوسرے پریز نہیں کریں گے؟ ظاہر تعریف کریں گے اور خوش ہوں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ایکٹ سے کوئی خوش نہیں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف لوگوں کو ہی خوش نہیں کرنا چاہتے، آپ ان سے ریوارڈ نہیں چاہتے، آپ ریوارڈ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور پھر ہم سے راضی ہو جائیں. اچھا، پھر اس کے بعد فرمایا گیا یہاں پہ یہی جو بات ہوئی کہ شیطان ساتھی بن جاتا ہے. تو شیطان کیسے کیسے ساتھی بنتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر کیا جائے اس کے اندر شیطان شریک ہو جاتا ہے. جیسے کھانے کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی کھانا کھاتا ہے بغیر بسم اللہ کے تو شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے. کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے بغیر بسم اللہ کے تو شیطان ساتھ داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تو مجھے رہنے کی اور سونے کی جگہ مل گئی. تو ہر وہ کام، مطلب ایسے کام کہ جن پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اور وہ کام جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، وہ کرنے سے شیطان انسان کا دوست بننے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ وسپر کرتا ہے کہ تم یہ کرو وہ کرو. اس کو بھی ہم چیک کر سکتے ہیں، اور اسی طرح چیک کر سکتے ہیں کہ جو قرآن پاک باتیں بتاتے ہیں کیا مجھے اس پہ عمل کرنا آسان لگتا ہے. اگر مشکل لگتا ہے یا میرا دل نہیں چاہتا، اس کا مطلب ہے کہ میرا کوئی برا فرینڈ بن گیا ہے. اس سے بچا کیسے جائے؟ بچنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، اور وہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن مجید کی جائے، صبح شام کی دعائیں پڑھی جائیں، حفاظت کی دعائیں پڑھی جائیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی جائے. مطلب اعوذ باللہ تو شیطان سے پناہ مانگنے کو، اور بسم اللہ ہر کام سے پہلے پڑھی جائے. تو ایسے بہت سے طریقے ہیں جس سے ہم شیطان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُم مِّن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیسا ہوگا اس وقت جب کہ ہم تمہیں یعنی کہ تم لوگوں کو باقی امتوں کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ریسپانسبل فار دا ادر نیشنز ایز ویل، کہ ہم اپنا پیغام، اسلام کا پیغام دوسرے تک پہنچائیں، اور یہ بھی کہ
ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، گواہ ہونا یہ ہے نا کہ ایویڈنس جس نے دیکھا ہو، تو ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ پروفٹس نے اپنا پیغام پہنچایا تھا، کیونکہ قرآن مجید میں ہم بارہا کئی انبیاء کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے اپنا پیغام کیسے پہنچایا تھا۔ تو جب پوچھا جائے گا امت مسلمہ سے کہ کیا ان نبی نے اپنا پیغام پہنچایا تھا، تو مسلمان کہیں گے جی بالکل پہنچایا تھا، کیونکہ ان کو ان کے نبی نے بتایا، ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کے اوپر گواہ بنایا جائے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ میرے سامنے تلاوت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی تلاوت آواز بہت خوبصورت تھی، تو وہ تلاوت کرنے لگے، وہ پڑھ رہے تھے تو سورہ نساء انہوں نے پڑھنی شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکنے کا اشارہ کیا، اور جب انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے تھے، بہت زیادہ رو رہے تھے یہ والی آیت سن کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیل کیا کرتے تھے نا قرآن مجید جو پڑھا جاتا تھا کہ جو کہا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور ایسا واقعی ہونے والا ہے، تو قرآن مجید کو محسوس کرنا چاہیے، جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ ہمارے رب کی باتیں ہیں، اور ہمیں ان کے مطابق زندگی اپنی بہترین بنانی ہے اور اپنے آپ کو بہترین بنانا ہے انشاءاللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں تیمم کا طریقہ، اور اس سے پہلے بھی چند ایک چیزیں بتائی گئی، جیسے کہ اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں غسل کرنا ہے، یعنی کہ فرض ہے تمہارے اوپر نہانا، لیکن تمہیں پانی نہیں مل رہا کہ تم نہاؤ، تو کیا کریں گے؟ تو اس کا حل یہ بتایا گیا کہ پھر تم تیمم کر لو۔ ایک تیمم کرنا، کبھی تو اگر آپ نے وضو کرنا ہے تو اس کا بھی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو بھی تیمم اس کا آلٹرنیٹ ہے، اور تیمم کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کیا کہ پاک مٹی سے اپنے ہاتھ اور اپنے چہرے کو دھو لو، یعنی مٹی کے ان کو اپنے ہاتھ اور چہرے پر پھیر لو، اور وہ کیسے ہے کہ مٹی کے اوپر پہلے ہاتھ مار کے تو اپنے ہاتھوں کو جھاڑ لیں، اور پھر ان کو اپنے چہرے پر پھیریں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیر لیں، بس آپ پاک ہو گئے، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں چیزوں کا آلٹرنیٹ ہو گیا، اور جب پانی مل جائے گا تو پھر انسان غسل بھی کر لے گا اور وضو بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے وہ آسانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، کہ کبھی بھی انسان نیکی میں پیچھے نہیں رہے اس وجہ سے کہ میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں، آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں یہ کام۔ اور یہاں سے نماز کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ نماز پڑھنا اتنا ضروری ہے وقت پہ، کہ اگر کسی مشکل میں بھی پڑھا ہے تو انسان باقی حاصل کرے اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ لے۔ پھر آگے آتا ہے تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا کچھ حصہ دیا، وہ خود گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور گمراہی کو خریدتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ یہاں پر ذکر ہے یہودیوں کا، اور یہودی وہ قوم ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور مدینہ میں جب آپ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر یہودی بھی موجود تھے۔ یہ یہودی کیا کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں یعنی کہ مسجد میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور آپ کی باتیں سنا کرتے تھے۔ وہ نصیحت کے لیے نہیں سنتے تھے یا اپنی اصلاح کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے سنتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات پکڑیں جس سے مسلمانوں کو کنفیوز کر دیں اور ان کو بدزن کر دیں اور پھر وہ ایمان سے پھر جائیں۔ تو ان کو ایسی حرکتوں سے منع کیا گیا اور مسلمانوں کو بھی ان سے الرٹ رہنے کو کہا گیا، جیسے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہوتے تھے اور کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو کہا گیا کہ آپ رائنا کہیں، رائنا میری رعایت کیجئے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بتا دیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ کہتے رائنا، رائنا کا مطلب ہوتا ہے وہ ہمارے گڈریے، یعنی کہ ہمارے شیپرڈ، تو یہ ایک مذاق اڑانے کا انداز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹیز کرنا مقصود تھا اور آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں ان کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ کہتے کہ ان کو مسجد سے نکال دو اور ان سے بات نہ کرنا اور ان کو فلاں فلاں سزا دو، ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا مسلمانوں کو، بہت اچھے طریقے سے آپ لفظی بدل لیجئے اور آپ کہا کریں انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ غور سے سنا کریں، آپ کو یہ کہنا ہی نہ پڑے بار بار ایکسکیوز می، بلکہ آپ غور سے سنا کریں اور کہا کریں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ یعنی اچھی باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، وہ ماننے کے لیے بھی ہیں، اور ان کی طرح نہ کہنا جو کہ یہ کہتے تھے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ یہودیوں کا یہ طریقہ رہا تھا کہ اپنے نبیوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ سن تو لیے لیکن ہم مانیں گے نہیں آپ کی بات، ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ سنیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں اور غور سے سنا کریں جو بات بتائی جاتی ہے۔
ابھی پیچھے شرک کا ذکر گزرا تھا، یہاں پھر دوبارہ سے آ گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا جو بھی چاہیں گناہ وہ معاف کر دیں گے، ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما، اور جس نے شرک کیا اس نے اللہ کے اوپر بہت بڑا گناہ کا بہتان لگا دیا، بہت بڑا جھوٹ بولا۔ شرک کیا چیز ہے؟ شرک کا مطلب شریک ہونا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دینا، یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے اور فلاں نے بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی پیدا کیا ہے اور فلاں کی مہربانی سے بھی یہ چیز پیدا ہوئی ہے، یہ ملی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، لم یلد ولم یولد ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد ہیں، ان جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہاں یہ کہ پتھر کے بتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا جائے، یا جیسے عربوں میں درختوں کو اور مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا جاتا تھا، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور بھی شرک ہوتا ہے جسے شرک خفی یا چھوٹا شرک چھپا ہوا شرک کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ انسان ریاکاری کرے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے اور یہ بھی خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ بھی اس کام سے کو دیکھ لیں اور ایڈمائر کریں اور فلاں فلاں بھی ایڈمائر کریں، دل میں ایسی نیت ہو تو اس سے وہ کام قبول ہی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوشچن کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہمارے دل میں آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں اور دوسرے بھی خوش ہو جائیں تو کیا ایسے کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ کام تو ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر لوگوں کو خوش کرو، لوگوں سے ریوارڈ لو۔ اللہ تعالیٰ صرف اس کام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے۔ ہاں، اس کے اوپر اگر اللہ کے لیے آپ کی نیت ہے اور آپ نے کیا، اور پھر اگر لوگ پریز کرتے ہیں یا آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کو ایسے خفیہ شرک میں بھی جو ہے نا وہ شریک کسی اور کو نہ کرے۔ اور پھر شرک یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کسی کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے پرووائڈ کر سکتے ہیں لیکن فلاں انسان کرے گا تو ملے گا، یہ بھی غلط چیز ہے۔ یہ بس سوچوں کا چینج ہے جو کہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور اسی کو اپنا خالق مالک مانتے ہیں، لیکن احتیاط کہاں کرنی ہے؟ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی احتیاط کرنی ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے مانگنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پرووائڈ کر سکتا ہے، اور وہی دوسروں کے دل میں ڈالتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو شرک ایسا گناہ ہے جو کہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اپنے آپ کی کا تزکیہ نہ کیا کرو، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو کہ اپنے نفسوں کو پاک کہتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور بالکل بھی ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو پاک کہنا کا کیا مطلب ہے؟ اپنی تعریف کرنا، جسے کہ اردو ایک محاورے میں کہا جاتا ہے نا، اپنے منہ میاں بٹھو بننا، کہ میں تو یہ ہوں، میں تو یہ بھی کر سکتی ہوں، میں تو فلاں فلاں فلاں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں۔ تو انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے اچھے بننے کی، لیکن اپنی تعریف نہیں۔ اور اسی طرح سے دوسروں کی بھی ایسی تعریف نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے کا جس سے عمل ہی رک جائے، کہ اتنا پریز کرنا جسے کہتے ہیں کہ بٹرنگ کرنا، خوشامد کرنا، کہ دوسرا پھر سمجھے کہ اچھا میں تو بہت اچھا ہو گیا، مجھے تو اچھا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تعریف اس حد تک کی ہونی چاہیے کہ جس سے دوسرے کو انکریجمنٹ ہو، یہ نہیں کہ دوسرے کے نیکی کے عمل ہی چھوٹ جائیں اور وہ بس یہ سمجھنے لگے کہ میں تو بس اب بیسٹ پیڈسٹل پہ پہنچ گیا، مجھے تو اور اچھے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو تعریف کے معاملے میں بھی احتیاط۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، جیسے کہ یعنی کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے تھے۔ جبت کیا ہوتا ہے؟ جبت کہتے ہیں ایسی چیز کو جو بے حقیقت ہو، بے اصل ہو اور بے فائدہ ہو، یعنی جس کے پیچھے کوئی سالڈ ریزن ہے ہی نہیں، اور بس ایک انسان کی اپنی سوچ ہے جس کو وہ فالو کرتا ہے۔ اور اس کو عام زبان میں ہم شگون بھی کہتے ہیں، یا جیسے ہاروسکوپ وغیرہ ہوتا ہے، یا انسان کچھ سوچ لیتا ہے اپنے ذہن میں اور پھر اس کو فالو کرنے لگتا ہے۔ ان کے ہاں کیا ہوتا تھا، لوگ شگون لیا کرتے تھے
کہ آج فلاں چیز بولی ہے تو یہ ہو جائے گا، پرندہ اس طرف کو اڑے گا تو ہمارا سفر اچھا ہوگا، دوسری طرف کو اڑ گیا تو سفر نہیں کرنا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کالی بلی اگر راستہ کاٹ گئی تو سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ کوا بول رہا ہے تو فلاں ہو جائے گا، جوتے پہ جوتا آ گیا تو یہ ہو جائے گا۔ بہت ساری ایسی چیزیں مختلف معاشروں میں ہوا کرتی ہیں، اور انگلش معاشرے میں بھی یہ دیکھا ہے کہ لیڈر کے نیچے سے نہیں گزرنا ہے تو اپنی انگلیوں کو کراس کر کے گزرے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر کسی سیڑھی کے نیچے سے گزر گئے۔ اسی طرح سے 13 نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں کہ 13 نمبر کا نہ تو کوئی بلڈنگ میں وہ کہتے ہیں کہ فلیٹ ہوتا ہے، نہ جو ہے پلین میں سیٹ بناتے ہیں کہ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مسلمان اتنی چھوٹی سوچ والا اور اس طرح کی چیزیں سوچنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں وہ مجھے ملے گا، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے میں اس سے بچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ جو چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہے اور اس کی حفاظت میں ہوتا ہے تو پھر ان چیزوں سے شگون لینے کا اس کا گمان بھی نہیں جاتا، اور اسی طرح طاغوت کو بھی فالو نہیں کرتے۔ اور طاغوت کون ہوتا ہے؟ غیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی سرکش طاقتیں، شیطان اور شیطانی کام کرنے والے، وہ سب لوگ، ان سے بھی محفوظ رہنے کو کہا گیا، اور ایک دوسرے سے حسد کرنے کو منع فرمایا گیا۔ اور پھر کہا گیا کہ ایسے لوگ جو کہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، اور ایمان نہیں لاتے، اس سے منہ موڑتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی منع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں ان سے انکار کرتے ہیں، تو عنقریب ہم ان کو آگ میں جھونک دیں گے جہاں پر ان کی کھالیں ادھیڑ دی جائیں گی، اور پھر ان کو دوبارہ سے کھالیں پیدا کی جائیں گی اور دوبارہ عذاب دیا جائے گا۔ یعنی ریپیٹڈلی اتنے سخت عذاب میں ڈالا جائے گا اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ ماننے کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اول الامر یعنی جو تمہارے اوپر کوئی لیڈر بنا دیا جائے اس کو بھی فالو کیا کرو۔ جیسے گھر میں ماما ہوتی ہیں، اسکول میں ٹیچر ہوتی ہیں، پرنسپل ہوتے ہیں، آفس میں کوئی باس ہوتا ہے، تو جس کو بھی تمہارے اوپر نگران بنایا گیا ہے اس کی بات بھی مانو، اللہ اور اس کے رسول کی مانو اور ان کی بھی بات مانو۔ اور شیطان تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان تو ہمارا ازلی دشمن ہے، حضرت آدم کا دشمن تھا، اور وہ دشمنی اس نے قیامت تک اپنی جو ہے وہ نبھانی ہے۔ تو ہر مسلمان کو وہ نیک راستے سے، سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے اور معاملات کا فیصلہ ان سے کروانے کا بھی حکم دیا گیا کہ جب کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ اور ان سے فیصلہ کرواؤ۔ پھر فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم، وہ لوگ جو کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یاد ہے آپ کو، ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہاں پر ان کی ڈیٹیل دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے انعام دیے جانے والے لوگ کون تھے؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے ہی اچھے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ آگے پھر جنگ کا بھی کچھ مینر سکھایا گیا ہے، اس کی بہت تفصیل پہ نہیں جاتے، لیکن آپ کو مختصر یہ بتاؤں گی کہ جنگ کے بارے میں کہا، ایک تو یہ بتایا گیا کہ اپنے ہتھیار تیار رکھا کرو، یعنی کہ مسلمان اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اور جب آپ کے پاس ویپنز اور تیاری ہوتی ہے تو ظاہر ہے دشمن آپ سے ڈرتا ہے۔ اور اگر جنگ کے موقع پر نماز کا وقت آ جائے تو اس کے بارے میں بھی بتایا کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، کہ امام تو پوری نماز پڑھے گا، لیکن مجاہدین کی ایک جو ہے وہ صف آئے گی اور وہ نماز پڑھے گی، اور انہوں نے اپنے ویپنز پکڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ ایک نماز جب مطلب ایک رکعت جب پڑھ لیں گے اور سجدہ کر کے اٹھیں گے تو وہ پیچھے چلے جائیں گے اور دوسرے مجاہدین آ کے پڑھیں گے، اور اسی طرح تیسرے اور پیچھے ہوتے، اور یوں تقسیم کر کے سب کے سب لوگ نماز پڑھ لیں گے۔ امام کی تو پوری ہوگی اور ان کو ایک ایک رکعت ملے گی، اور باقی الرٹ رہیں گے۔ تو دیکھیے جنگ کے اندر بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز اس وقت نہیں چھوڑی جا سکتی یہ کہہ کے کہ یا اللہ ہم تو جنگ کر رہے تھے اور آپ کی رضا کے لیے کر رہے تھے اور نمازیں ہم اکٹھی کر لیں گے یا کل پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ نماز ایک ایسا ایکٹ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے وقت کے ساتھ آپ پہ فرض کی گئی ہے، یعنی نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھنا چاہیے۔
کہاں یہ کہ انسان چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے چھوڑ دے کہ ابھی تو ہم مارکیٹ میں ہیں اور ابھی ہم یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. اس سے بچنا چاہیے اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، بلکہ پڑھنی چاہیے. بعض اوقات سفر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں انسان کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ پلین میں بیٹھے ہیں، آپ گاڑی میں ہیں، گاڑی رک نہیں سکتی، تو کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی آسانی دی ہے، اور وہ یہ کہ آپ 2 نمازیں اکٹھے کر سکتے ہیں. فجر کی نماز تو اکیلی اپنے وقت میں پڑھی جائے گی، لیکن ظہر اور عصر کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اور نماز کو چھوٹا بھی کر دیا گیا سفر میں، جسے کہ قصر نماز کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بہت دی ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا پکا عہد کر لینا تو پھر ہمیں دین میں بہت ساری ایسی آسانیاں ملتی ہیں جن پہ فالو کرتے ہوئے ہم پورے اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. جو کوئی کسی کی اچھی سفارش کرے گا اس کو اس میں حصہ ملے گا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا تو اس کو بھی اس میں حصہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر نظر رکھنے والے ہیں. سفارش کیا ہوتی ہے؟ کسی کے لیے ریکویسٹ کرنا. کوئی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے اور آپ دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ فلاں بندی یہ کام کر سکتی ہے، آپ اس کو اس کام کے لیے چوز کر لیں، اور وہ واقعی کر سکتی ہو، تو یہ ایک اچھی سفارش ہے. تو اچھی سفارش کرنا، صرف آپ نے ایک کسی کی ریکویسٹ آگے پہنچا دی، اس پر بھی آپ کو اتنا اجر ملے گا جتنا اس اچھا کام کرنے والے کو ملے گا. اسی طرح سے بری سفارش نہیں کرنی چاہیے، برے کاموں کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے. اس سے پھر جتنا برا کام کرنے والے کو گناہ مل رہا ہے اتنا ہی اس کی سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا. پھر آگے آتا ہے کہ جب بھی تم کسی کو تحیہ یعنی کہ سلام کرو تو احترام کے ساتھ اور اچھا سلام کرو، اور اس کا جواب دینے والا اس سے بھی اچھا جواب دے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا اسی جیسا لوٹا دو جیسا کسی نے سلام کیا. تو سلام کرنا مسلمان معاشرے کا ایک ایسا خوبصورت ایکٹ ہے کہ جس کی وجہ سے آپس میں ریلیشنز مضبوط ہوتے ہیں. فری کا اجر ملتا ہے السلام علیکم کہنے پر، اور پھر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایڈ کر لیں تو اور بھی اچھا ہے. اور پھر اگر اسمائل اور آپ کا جسچر اچھا ہے تو اجر اور بھی اچھا ہو جائے گا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کیا میں تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے کام، اور اس میں مختلف آپ نے چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں. اور کیسے کہ جنت میں اگر جانا چاہتے ہیں تو کیا کرو، آپس میں محبت کرو. اور آپس میں محبت کیسے کر سکتے ہو کہ ایک دوسرے سے سلام کرو. اور سلام کرنے والے ظاہر ہے جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو آپ کی پہچان بنی جاتی ہے. تو سلام کرنا اصل میں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر فرماتے ہیں، کچھ اہل کتاب کا بھی ذکر آتا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا اسکپ کر دیتے ہیں، آگے لے جاتے ہیں. اور آگے ذکر آتا ہے، جہاد کا ذکر آیا ہے کہ جو لوگ نکل کے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، بیٹھ رہنے والوں پر ان کا درجہ زیادہ ہے. یعنی کہ جو مسلمان ہیں لیکن صرف اپنے گھر اور اپنی کاموں تک ہی مخصوص ہیں، دوسروں تک نہیں لے کر جاتے اللہ کے پیغام کو، ان کو بھی اجر ملے گا. لیکن زیادہ اجر ان کو ملے گا جو کہ جہاد میں آگے نکلتے ہیں، نیکی کے جد و جہد، نیکی کے کام پہنچانے میں آگے نکلتے ہیں. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کسی انسان کو ایک جگہ پر اسلام پر عمل کرنے میں مشکل آ رہی ہو تو اس کو ہجرت کر لینی چاہیے. ایک بہت سخت آیت آئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کی جانیں ان کے فرشتے نکالیں گے تو ان کو ماریں گے اور کہیں گے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیوں نہیں کی. تو لوگ جواب دیں گے کہ ہم کمزور تھے، ہم نہیں کر سکتے تھے، ہمارے وہاں لیڈر سخت تھے، یا ہم جہاں پہ کام کرتے تھے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، یا کوئی بھی ایسی چیز. تو فرشتے جواب میں دیں گے، کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، اتنی بڑی نہیں تھی کہ تم کہیں اور چلے جاتے. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت انسان کو ہر جگہ پہ کرنی ہے. اگر کہیں کوئی مشکل ہے تو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا آسان ہو. ہاں جو عورتیں اور بچے اور کمزور لوگ ہیں جن کے لیے ہجرت کرنا مشکل ہے ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن یہاں پہ تو ہجرت کی بات ہے. اگر آپ جنرلی دیکھیں تو ایسے مجلسوں میں، ایسے لوگوں میں بھی بیٹھنے سے بچنا چاہیے کہ جن کے پاس بیٹھ کر انسان برائیوں کی طرف جانے لگے. وہاں سے اٹھ کے ایسے لوگوں میں بیٹھیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر ہم ایمان میں آگے نکلنے والے بنیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر نماز اس کے وقت کے ساتھ فرض ہے، جس کی پہلے بات کی تھی. یہاں پہ آیت نمبر 103 کے اندر اس کا ذکر، یہ آیت بھی آ گئی.
کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو. اللہ کی یاد صرف نماز میں نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے. اور وقعودو علی جنوبی، مطلب جب تم بیٹھے ہو تو تب بھی اللہ کو یاد کرتے رہا کرو، اور نمازوں کی حفاظت کیا کرو. اس پارے کا اینڈ ہوتا ہے منافقین کے ذکر کے اوپر. اور وہ کون تھے؟ منافق وہ تھے جو کہ نہ تو مسلمان تھے پورے طور پر اور نہ ہی کافر تھے، یعنی کافروں سے بھی فائدہ حاصل کرنے چاہتے تھے اور مسلمانوں سے بھی. مسلمان وہ ہوتے ہیں، آپ ان کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ مسلمان جو ہے وہ وائٹ ہیں، کافر اگر بلیک ہے تو یہ گرے ایریا ہے. مطلب یہ نہ تو پورے طور پہ وائٹ ہونا چاہتے ہیں اور نہ ہی بلیک، یہ دونوں طرف کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کی تو نیکیاں قبول ہی نہیں ہو رہی. وہ تو ایسے نقصان میں پڑنے والے ہیں کہ جس میں سے وہ کبھی نکل بھی نہیں سکیں گے. اور کیا فرمایا کہ یہ ایسے ہیں جو کہ نماز کے لیے جب آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں اور نماز میں بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں. ان کا نماز میں بھی دھیان ادھر ادھر جاتا رہتا ہے. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، یہ تذبذب کا ہی شکار رہتے ہیں، کنفیوز ہی رہتے ہیں، نہ پوری طرح سے ادھر ہوتے ہیں نہ پوری طرح سے ادھر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کافروں کو اور منافقوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور اس کا بھی درک الاسفل، سب سے نیچے کی جگہ، جس کو حاویہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو وہاں پر ڈالا جائے گا. لیکن اگر انسان کو ایسا لگے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے اندر کچھ منافقین کی عادات موجود ہیں تو کیا کیا جائے؟ کیا یہی انجام ہوگا؟ نہیں، اس سے بچنے کا طریقہ بتایا. الا الذین تابوا واصلحوا، جو کوئی توبہ کر لے اور اپنی کریکشن کر لے، اپنی اصلاح کر لے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا، اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے اور اپنے دین کو خالص کر لے اللہ کے لیے، تو یہی لوگ مومن ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے معافی کا دروازہ کھلا رہتا ہے، معاف کرنے کا بھی بتا رہے ہیں. اور اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کتاب، اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ ضرور ان کا اجر عطا کریں گے اور بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. آخری آیت ہے وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر کرنے والے ہو اور ایمان لانے والے ہو. اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے اور جاننے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ کسی کو عذاب میں مبتلا کریں. اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، وہ تو چھوٹی چھوٹی نیکی کو بہت بڑھا کے قبول فرماتے ہیں. اور وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کوئی ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم بڑھتے ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کا شکر گزار بننا ہے اور ایمان والا بننا ہے. اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کو اور اس کے بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہمیں کفر اور نفاق سے ہمیشہ محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.